Assalamu alaikum and welcome to DNA. And of course, debate, news and analysis हम करते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते हम यही बातें करते रहे। ये बड़ी तेज़ी से एक डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म्स हैं ये टर्न हो रहे हैं। इमरान खान आज अपना पार शो दिखाएंगे मिंटो पार्क में, द फॉर्मर मिंटो पार्क, इकबाल पार्क्स में, और उनको डिस्पाइट सिक्योरिटी थ्रेट्स और वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। वज़ीर आज़म आज के जो हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने उनको पूरी सिक्योरिटी फराहम की है और जितनी भी एजेंसीज उनको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि इनको फुल सिक्योरिटी दी जाएगी। ओके, दैट्स वेरी गुड। लेकिन कल जो उनका जो ट्विटर पे स्पेस अकाउंट, उस पर 500,000 लोग आए, विच इज़ अ ग्लोबल रिकॉर्ड फॉर अ पॉलिटिकल लीडर। ये आए, ये इस पर भी आज बात करेंगे। जाहिद अकरम दुरानी, उन्होंने अपना ओथ ले लिया एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन इमरान आप देख रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये करप्ट है, क्रिमिनल है, ये है, वो है। इसका नेट रिज़ल्ट आप देखें क्या हुआ है। नेट रिज़ल्ट ये हुआ है कि IMF ने कंडीशंस डाल दी हैं कि ये आज की जो कैबिनेट है ये अपने असासे डिक्लेयर करे, ये इनके पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनके बाहर के अकाउंट्स क्या हैं, ये किस तरह खर्च करते हैं, और इंक्लूडिंग ग्रेड 17 टू ग्रेड 22 ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे बताएं, ये आपको IMF डिक्टेट कर रहा है, आज क्यों कर रहा है ये? इस पर आज बहुत मैं समझता हूँ गहरी डिबेट होगी। एक यू टर्न भी हो गया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहला यू टर्न किया। फातमी साहब को जो फॉरेन अफेयर्स का बनाया था एक एडवाइज़र, स्पेशल एडवाइज़र या असिस्टेंट, उनको अब बना दिया है ऑल फॉर ऑल अफेयर्स। ओके, ये भी अच्छा हो गया। मिफ्ता इस्माइल साहब लंदन गए, वो इसहाक डार साहब से कंसल्ट करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू वाशिंगटन, और देखते हैं कि क्या उनको एडवाइस मिलती है, और वो नवाज़ शरीफ साहब से भी मिलेंगे। बिलावल हैज़ मेट नवाज़ शरीफ, इनका भी आउटकम हम देखते हैं आगे क्या होगा। बट ये जो सारी डिस्कशन है आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और बुखारी साहब ये हम जलसे को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो IMF ने आपको कंडीशंस लगा दी है, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस फास्ट पेस पर, फास्ट ट्रैक पर हो रही हैं कि आप एक के बारे में गुफ्तगू का सोचते हैं तो पता चलता है कुछ और हो गया है। आज के दिन में ही ले लें आप, जलसे को तो एक तरफ रख दीजिए, वो तो खैर लाहौर की तारीख का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उधर बिलावल भुट्टो साहब मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से लंदन में, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो टीवीज़ के ऊपर जो इंटरव्यूज़ हैं, ख़ास तौर से फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है, और फिर इमरान खान साहब का जो वो ट्विटर के ऊपर है, इसमें बहुत अहम बातें की गई हैं। मेरे ख़्याल से शायद इतनी फ्रैंकली इससे पहले ना इमरान खान साहब ने बातें की और ना फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने तो इमरान खान का ये थीसिस जो है कि मुझे अमेरिका ने साजिश करके निकलवाया है, उसकी नफ़ी कर दी है, और ये कहा है कि ये तो चूँकि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने की वजह भी उन्होंने बता दी कि नवंबर के अंदर जो पोस्टिंग करना चाहते थे इमरान खान साहब, उस पर चूँकि रिजर्वेशंस थी फ़ौज की आला क़यादत की, इसलिए वो जो है उस वक्त से झगड़ा जो चला हुआ है, हमारी फिर उनसे सुलह नहीं हुई। हमने कोशिश बहुत की, वो कहते हैं मैंने भी की और इमरान खान साहब ने भी की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ट्विटर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई थी टिकट के अवॉर्ड करने में, हमने उस वक्त इलेक्टेबल्स को तरजीह दी, लेकिन वो नतीजा जो है निकला वो हमारे सामने है कि वो सारे मुनर्रफ हो गए। अब तो मैं नज़रियाती वर्कर्स को जो है वो अहमियत दूंगा और प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन वो नज़रियाती वर्कर है कहाँ, वो हमें आज तक दिखाई दिया इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर तो किसी ने फोकस किया ही नहीं है। फोकस इस पे था कि कौन सीट निकाल सकता है, जीत सकता है, और फिर उसको वजारत दे के अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसी रफ्तार और इसी पेस के साथ, और मुश्किल होगा हमारे लिए, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इन सबको हम कॉम्प्रीहेंड करके आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रख सकें। बिल्कुल। ये जो बुखारी साहब ने बात की, अफसार साहब, ये एक यू टर्न ही आप कह लें कि उन्होंने कहा कि फ़ौज इमरान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक इज़ अ टोटली न्यू थिंग। नहीं, ये न्यू चीज़ तो नहीं है। असल में हमारा रवैया ऐसा है कि हम हर वो चीज़ बेचने को तैयार हैं जो माल बिक जाए, और माल बेचने से पहले हम पूछते हैं जिनका माल है कि अब हमें इजाज़त है हम ये माल बेच लें। जब तक तो माल बेचने वालों ने इजाज़त दी थी कि ठीक है ट्रेंड गालियाँ चलाओ, वो चलती रहीं। फिर माल बेचने वालों को एहसास हुआ कि ये ट्रेंड तो तबाही कर देगा। मसलन पाकिस्तान के पासपोर्ट बाहर जलाए गए, पाकिस्तान के झंडे जलाए गए,
پاکستان کی افواج کو بدترین غلیظ گالیاں دی گئیں، ٹرینڈ چلائے گئے، نعرے دنیا میں یورپ میں لگوائے گئے، امریکہ میں لگوائے گئے. تو اتنا تو نہیں پھر برداشت کیا جا سکتا نا ایک ریاست کے اندر رہ کے کہ ہم یہ اجازت دے دیں کہ جو کام دشمنوں نے کرنا ہے وہ ہمارے اپنے سجن ہی ہیں ہمارے ذریعے کرتے پھریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میرے خیال ہے یہ میسج ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا گیا ہے کہ دیکھو بھائی پالیٹکس تمہاری اپنی پالیٹکس کرو، لیکن یہ فوج کے خلاف جو مہم کا تم نے آغاز کروایا ہوا ہے اور یہ تمہارے دوست ساتھی کر رہے ہیں، اسٹاپ اٹ امیجیٹلی. تو میرا خیال ہے میسج ان کو پہنچ گیا ہے. اور فواد کی جو کل بات آئی ہے آن ریکارڈ وہ اس کو ثابت کرتی ہے کہ میسج بہت واضح ہے. اور آج تو فواد اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک قدم پیچھے آ گیا ہے. اس نے بلاول ہاؤس پہ الزام لگا دیا ہے. دے اسٹارٹیڈ فرام امریکہ، دے کیم ٹو دی اسٹیبلشمنٹ، ناؤ دے ہیو گون ٹو دی بلاول ہاؤس. تو یہ ٹھیک ہے. ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی شروع میں نا. اب مسئلہ ہے کہ صابر میں مجھے تو لگتا ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کا یہ دوست تھا عمران خان، تو اب اس کا دوست ان کا نہیں رہا، تو ممکن ہے وہ کچھ نئی شرائط رکھ دیں. یہ تو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. لیکن افتخار صاحب یہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں یہ دیکھنا جی بات، یہ تو بات کی بات ہے. ہمیں تو سر یہ بھی نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کی پہلی شرائط کیا تھی. جس آدمی کی ہم تعریفیں کرتے ہوئے تھک نہیں رہے اس نے تو کبھی نہیں بتایا، نہ تو وہ پارلیمنٹ میں لے کے آیا، نہ آج تک پارلیمنٹ میں یہ آئیں. میں تو آج مطالبہ کروں گا نا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں پارلیمنٹ میں لائیں. اگر آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور جمہوری اداروں کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں تو کوئی گورنمنٹ بھی ہو اے بی سی ڈی لے کے آئیں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ اس کے ساتھ کیوں سہولت تھی اور جو حکمران ابھی آئے 10 دن نہیں ہوئے ان سے وہ سہولت کیوں کر چھینی جا رہی ہے اور اس کے عزائم کیا باقی رہا. امریکہ سے کیا دوستی محبت ہے. کل امریکہ کی ایک عورت آئی ہے پاکستان میں پھر رہی ہے، کانگریس وومن ہے کوئی، اس کے ساتھ تو کیا خوبصورت تصویریں تلوا رہے ہیں سارے کے سارے، اور ان تصویروں کو خود ٹویٹ کر رہے ہیں، ان تصویروں کو خود پبلسائز کر رہے ہیں. ایک طرف کہا میری پارلیمنٹ کے اندر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگوائے گئے. یہ کل کی بات ہے، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. تو اس قسم کی جو دوغلا پن ہے سیاست میں پلیز اس کو چھوڑ دیں. پالیٹکس کریں، آپ کا رائٹ ہے، جائیں جلسہ کریں، جلوس نکالیں، لوگوں سے ووٹ مانگیں، اٹس یور رائٹ. پیچھے اگر آپ اجازت دیں گے دو باتیں آپ کے ساتھ خان صاحب. پہلی بات تو ہے کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر لاتے آئی ایم ایف کی شرائط ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہے. کوئی اور ایشو اگر آپ کو یاد ہو جو وہ پارلیمنٹ میں لے کے کبھی بھی نہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے. ایک تو میں وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں یقین ہی نہیں رکھتے. وہ تو ابھی بھی نہیں رکھتے. ابھی بھی انہوں نے جو بات کر رہے ہیں آپ بڑے غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے اختیارات دیے جائیں جس پہ میں کسی کو جواب دینا ہوں، اور وہ اختیارات پھر موجودہ پارلیمانی سسٹم میں نہیں مل سکتے. اس صدارتی کو نظام ہو یا بادشاہت کوئی ہو وہ ممکن ہے. جاوید آپ فوج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ابھی افتخار نے بھی ایک ریفرنس دیا ہے. 2017 میں بھی یہی ہوا ہے. انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ہم نے فوج کو بدنام کیا اینڈ ٹوڈے اگین ان سرٹن کوارٹرز. لیکن دا کوشچن از اس ڈبیٹ کو تو ختم کریں نا جو افتخار بات کر رہے ہیں کہ لیو دی آرمی دی انسٹیٹیوشنز آؤٹ. دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے جو جمہوری پارٹی ہیں نا، بدقسمتی سے جمہوریت نہیں ہے ان میں، جو اپنے خود میں جمہوریت نہیں ہے. اور یہ ڈیمانڈ ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہیں اور عوام کی بات کرتی ہیں، جبکہ یہ آئین قانون اور عوام کا سہارا لے کر اقتدار میں آنے کی بات کرتی ہیں اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی بات کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ اگر اقتدار میں رہیں تو ان سے وہ ڈکٹوریل سٹائل میں اپنی حکومتوں کو چلائیں اور اس میں ان سے پوچھا بھی نہ جائے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط. چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو، چاہے مشرف کی حکومت ہو، چاہے آصف زرداری صاحب کی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی، یہ تمام کے تمام نے آئین، اور آپ نے خاص کر پچھلے جو 4-6 ہفتے میں جتنا آئین اور قانون کی بالادستی کا سن لیا، میرا خیال ہے آپ نے اپنے پورے کیریئر میں اتنا آئین اور قانون کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. اللہ کی پناہ، اس آئین اور قانون کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرا بیانیہ چلتا رہے. عمران خان نے امریکہ کے ایک لیٹر کو لے کے ایک تاریخی بیانیہ ڈیولپ کر دیا اور اس حد تک ڈیولپ کر دیا کہ عام عوام نے، معصوم عوام نے اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیا اور بھول گئے کہ 3.5 سال کیا تھا. اور اس حکومت نے دیکھیں کہ صرف اور صرف آج جس کی فواد چودھری نے بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی،
آپ تینوں میرے سے سینئر ہیں, 85 سے آپ پاکستان کی سیاست کو میرے سے زیادہ جانتے ہیں. کوئی ایک حکومت مجھے بتا دیں جو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلی ہو یا اتری ہو. چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, فواد نے کیا نئی بات کر دی. اور پھر یہ بھی حکومت ہے میں کہانیاں ڈرامے ہر طرف کہ جی ہم نے جمہوری انداز میں. آپ کو جمہوریت یاد آتی ہے اس وقت جب آپ کو اشارے ملتے ہیں. سچی بات ہے, یہ حقیقت ہے. جب عوام کی بات ہوتی ہے تو ان کو اپنے مفادات یاد آتے ہیں. تو عوام کے مفادات کا, اور جس IMF کی کنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں, یہ کنڈیشن وہ انہوں نے ماننی ہے اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے. ٹیکس عوام نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے, میں نے دینا ہے. ان کو کیا ٹٹو فرق پڑتا ہے؟ ان کی 35 سال کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ ان کی کارپوریٹ کمپنیز اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک لاس میں نہیں ہوگی. ملٹی پلائڈ ہوں گے ان کے پروفٹس, ڈبل سے ٹرپل سے 10 گنا زیادہ. باقی عام آدمی اتنی تیزی سے ترقی کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ دے آر پریولیجڈ. یہ عام عوام کے نام پہ اس ملک کو, اس قوم کو آج کی تاریخ تک تمام کے تمام نوچتے ہیں. عمران خان نا اپنے آپ کو بہت آنےسٹ سمجھتے ہیں نا. آپ 4 سال پہلے کے عمران خان کے بنی گالا کو دیکھ لیں. عمران خان کے زمان میں جو بات کر آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس معصوم عوام کو سوچنا چاہیے. اس پروپیگنڈے میں نہیں آ کے اپنی افواج کے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے جو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. یہ جو ساری بات کر رہے ہیں, میں تو کنسنٹریٹ کرتا ہوں اس پہ, فواد کے انٹرویو پہ. ہاؤ ڈیمیجنگ از اٹ فار دا پارٹی؟ دیکھیے یہ پارٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اس لیے کہ پہلے بھی خلیج موجود تھی, اب اس کو اور زیادہ چوڑا کر دیا گیا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے اوریجنل بیانیے کا تعلق ہے, انہوں نے اپنے کراچی کے جلسے میں کہہ دیا, یو ٹرن لے لی. انہوں نے کہا کہ میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں, اس لیے کہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا یا مجھ سے کیا کروا دیا میرے ساتھیوں نے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے پارٹی کو بہت نقصان ہوگا, اس لیے کہ یہ خلیج پاٹے سے پھر پٹتی نہیں ہے. یہ خلیج اور زیادہ وائڈر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ میڈیا جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, انہوں نے فوج کے خلاف جو کمپین چلائی آج تک پاکستان میں کسی نے سنا نہیں ہے. اور آپ صرف سوشل میڈیا کی بات نہ کریں, کراچی کے جلسے کے اندر جو بینر اٹھائے ہوئے تھے وہ نہیں یاد آپ کو؟ نام لے کے کبھی ہوا آج تک یہ؟ یورپ میں بھی نہیں, وہاں تو نام لے کے گندی گالیاں ہیں ساتھ. نہیں بخاری صاحب آپ یہ بھی بتا دیں, آج عام آدمی بھی یہی ڈسکس کرتا ہے. مکمل کر دوں. چلیں جی, میں میرے خیال سے ایک جملہ بس, ایک جملے کی, وہ یہ ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں آرمڈ فورسز کا رول بالکل کلیئر ہے, لہٰذا اس کو کسی حوالے سے بھی گالی دینا پاکستانیت نہیں ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور ایک رفٹ بیچ میں, رفٹ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کل جو چیز مجھے کچھ پتہ چلی ہے اس کے متعلق بتاؤں گا کہ کس کو کیا وزیر کیسے بنانا ہے, کیوں بنانا ہے, اور کیا پوزیشن دینی ہے. یہ بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو DNA. جلسے کی ہم نے بات کی پرولوگ کے اندر, بارش تھوڑی شروع ہو گئی ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن جو بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کہ الائنس ہے PMLN NPPP, تو PPP کے وائس چیئرمین بلاول اب گئے ہوئے ہیں ادھر لنڈن میں, ان کی ملاقات ہو گئی ہے. کیا ہوتا ہے یہ ہم بتائیں گے بعد میں, لیکن افتخار صاحب آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ یہ کس نوعیت کی یہ ملاقات ہوئی ہوگی ان دونوں کی؟ سر ڈیفینیٹلی سر آئندہ کے لیے انہوں نے کیا طے کرنا ہے, کیونکہ ان کی جو ریزرویشن ہیں پیپلز پارٹی کی وہ انہوں نے ڈسکس کی ہیں. اور دوسری بات ہے ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ کب تک چلانا ہے سسٹم. ایک سوچ یہ ہے کہ اس کو 1.5 سال چلائے, ایک سوچ ہے کہ نہیں اس کو اگر وہ ان کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو ان پہ انتخابات کروائے جائیں, تو وہ انتخابات جولائی اگست میں ہوتے ہیں. ون آپشن از دس. دی ادر آپشن از دس کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ اکتوبر سے پہلے ہم قومی سطح کے اوپر انتخاب کرانے کے پوزیشن میں نہیں ہیں. دو, تیسری بات ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اکتوبر سے اگر ہم حساب لگائیں تو نومبر, دسمبر, جنوری, اٹ مین ایدر دی الیکشن ول ٹیک پلیس ان جنوری, اور جولائی والے تو الیکشن ہونے پڑیں گے اگر انہوں نے ان کو دے دیا. اس ساری چیز کو طے کرنے کے لیے جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اب میرا خیال ہے ود ان ویک ٹائم ہمیں 100-125 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کا زیادہ دینا پڑ جائے گا کم از کم. دوسری جو خوفناک بات ہے میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں, میں کاشتکار ہوں, ہماری جو گندم کی اس دفعہ پیداوار ہے اس کی پر ایکڑ جو ایلڈ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ مارچ میں جب گندم دانہ بنا رہی ہوتی ہے، ہم اس کو دودھیا کہتے ہیں، اس میں دودھ پڑا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ سلو ٹیمپریچر کے ساتھ وہ موٹا ہوتا ہے. یک دم مارچ میں بہت تیز سے ٹیمپریچر ہوا، نتیجہ وہ شیور کر گیا، جس کو آپ کہتے ہو شیور کر گیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین ان اردو. شیور کر گیا، سکڑ گیا، جس کے نتیجے میں وہ جہاں پہ 30 من گندم آنی تھی وہاں پہ 21 من آ رہی ہے، جہاں پہ 40 من گندم آ رہی تھی وہاں پہ 30 من نہیں آ رہی. سو دس از گوئنگ ٹو بی اندر ویری بگ بلو ٹو دی پریزنٹ رجیم. کیونکہ اچھا کوئی بھی ایک مہینے سے پنجاب میں حکومت نہیں ہے، سو کوئی بھی پرکیور نہیں کر رہا گورنمنٹ کی سطح کے اوپر. سو کرائسس در کرائسس آنے والے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں بلاول، وہ وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ آپس میں اتحادی ہیں، وہ بات کر رہے ہوں گے. لیکن سوال ہے کہ 2018 میں جو نظام انہوں نے نصب کیا تھا اپنے مروسی تضادات کی وجہ پہ، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. کسی نے نہیں اس کو توڑا. ان کی بیڈ گورننس ان کو لے بیٹھی، ان کے جو وعدے تھے وہ لے بیٹھے. ملک کو قرضوں کی اور اس کی واجبات جو تھے دگنا کرنے کی وجہ سے جو سیٹ اپ تھا وہ ہل کے رہ گیا. تو وہی سیٹ اپ ملا نا وراثت میں، کوئی چینج تو نہیں آئی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. سارے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. پریزیڈنٹ الوی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں، سنا بیمار ہے سر، وہ کینسر. وہ گھنٹوں کے اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں. سوری اگر غلطی پہ ہو تو مجھے کریکٹ. نہیں ہی از بیٹر افواہ ہے کہ کینسر. نو ہی از بیٹر نا. وہ پہلے ہو گیا تھا کہ نہیں کینسر نہیں، بٹ ہی واز ناٹ ویل. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کرے ان کو صحت ملے. اللہ خیر کرے. نہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بیمار ہوتے ہیں، دوسرے گھنٹے میں ٹھیک ہو سر جاتے میں سیریس بات کر رہا ہوں. میں یہ سنا گیا صدارتی عمل سے کہ شاید ان کو کوئی ایسی بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی جو غالباً اللہ رحم کرے. یہ ساتھ یہ دیکھیں جی لائیو فوٹیج بھی آ رہی ہے ہمارے پاس. لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن پہ ہم سب بلیو کرتے ہیں، یہ 63A یو تھنک یہ ریزالو ہوگا؟ تو جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں کہ جولائی میں، یہ جون یا مئی میں الیکشنز ہو جائیں، بیکاز اس کو تو آپ پہلے ریزالو کرو نا. دیکھیں وہ تو پریزیڈنٹ نے جو فائل کیا ہوا ہے اپنا ریٹ سپریم کورٹ میں، ریفرنس جو فائل کیا ہوا، اس ریفرنس پہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے، چل رہا ہے، اس پہ تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے ڈے ٹو ڈے ایوری ڈے، اور اس کا فیصلہ آنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان نے آئینی اداروں کو ٹارگٹ کر کے انڈر پریشر کر کے جو پالیٹکس کھیل رہے ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس فیصلے پہ شاید اثر ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس انفلوئنس ہوں گے؟ ہو پاسبل ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوامی پریشر بھی تو کوئی چیز ہے نا. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ٹارگٹ کر کے اداروں کو لے کے چل رہی ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں تو بات سنائی ہوگی نا. کہ رات 12 بجے عدالت کیوں لگی، جب آپ 12 بجے عدالت کیوں لگی، 12 بجے عدالت کیوں لگی. لیکن اس میں آپ سن رہے ہیں نا یہ تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو لانگ ٹرم میں آئین کی پاسداری کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جس سے آنے والے وقت میں جو لوگ سوئچ مارتے ہیں وہ نہ مار سکیں. ون لائنر میں کہوں گا، یہ پہلے جو 18ویں ترمیم سے پہلے 63A کی سزا نہیں تھی کہ ڈیفیکشن کیسے ہوگی. اب وہ سزا شامل کر دی گئی ہے، لیکن اب لائف ٹائم کی بات کہ جو آدمی نہیں، وہ تو ان کی درخواست ہے، ان کی درخواست ہے نا. وہ پہلے نہیں تھی، اب وہ شامل کر دی گئی کہ جو آدمی ڈیفیکٹ کرے گا ہی ول لوز دی سیٹ. دیکھیے میں اس حوالے سے یہ گزارش کر دوں، میں نے بھی کورٹ کور کی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کر دینا، ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا. اگر اس کے اندر اس سے آگے جائیں گے تو دس ول بی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن وچ کورٹ ول ناٹ ڈو. کورٹ یہ کرے گی، مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریفر کرے گی واپس کہ اگر آپ نے اس میں کوئی مزید تبدیلی کرنی ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کی امینڈمنٹ لے کے آئیں. میں آپ کو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، آئی کین بی رانگ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بلاول کی اور وہاں ملاقات ہو رہی ہے، اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ ہم اس کو 1-2 لفظوں کے اندر پیک اپ کر دیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ، اس لیے کہ یہ پوسٹوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ کس کو وزیر بنانا ہے کس کو نہیں وزیر بنانا ہے. اصل میں پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر آنے والے الیکشن میں اپنے لیے ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہے. آئی ہوپ خان صاحب نوز اٹ بیٹر. I agree with you. یہ ہے ایشو جو وہ لے کے وہاں گئے ہیں کہ اس وقت آپ طے کریں ہمارے ساتھ کہ آپ ہمیں کتنی گنجائش دیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی ریسلیکٹ کرنا چاہتی ہے پنجاب میں. آئی ہوپ یو ول بی. I don't think so. میری اطلاع کے مطابق بخاری صاحب، ایک تو بلاول بھٹو کی ایک آج ملاقات ہونی ہے اور ایک کل ہونی ہے، اور اس ملاقات میں ایک ایجنڈا جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی ملاقات کا تھا، میثاق جمہوریت، اس پہ وہ عمل درآمد چاہتے ہیں، اس طرح کا ایک بیانیہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں تو آصف زرداری صاحب کی پریس بریفنگ، جس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کی، اور جو ہم سب اس چیز کو بلیو کرتے ہیں، میں بینگ اے آنیسٹ مین، کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، جس بری حالات میں ہم پھنس چکے ہیں،
میری رائے کے مطابق کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا بھائی میری بھی باری لے گئے, میری باری بھی لے گئے بھائی صاحب. چلیں ایک ہم بریک پہ کے بعد بخاری صاحب I'll be with you. یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے, اور افتخار نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ خدا کے لیے اگر ہم اپنے وہ کہتے ہیں نا ہوش کے ناخن نہ سنبھالیں گے وی کین بی ہیڈنگ سم ویئر ایلس. سو لیٹس ناٹ گو ان ٹو دیٹ روٹ, اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. ہم بلاول زرداری بھٹو کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو گئے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ از اوتھ, کہا جا رہا ہے کہ واپس آ کے فارن منسٹر کا لیں گے, دیٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن پیپلز پارٹی بڑا کیئرفل کھیل رہی ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کرچز پہ, تو وہ کرچز پہ بیساکھی پہ یہ پی ٹی آئی بھی تھی, اور اس وقت پی ایم ایل این بھی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این از رننگ دا شو, باقی الائنس پارٹیز ہیں, اینڈ دیر آر 13 other major parties with it, 13 parties with it. So it is a very difficult job, particularly for PMLN. لیکن یہ جو میٹنگ ہے اس میں ذرا روشنی ڈالیے. جی دیکھیے, میں نے 2-3 بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ فیوچر میں جو الیکٹرل الائنس بنے گی یا نہیں بنے گی اس کا تو فیصلہ ہو گیا کہ اپنا الیکشن لڑیں گے, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش موجود رہتی ہے. جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ صدرن پنجاب جو ہے وہ سارا پیپلز پارٹی کا زیادہ تر انفلوئنس حلقہ ہے وہ, تو اس حوالے سے بات ہوگی. لیکن ایک اور اہم بات ہے جس کا فیصلہ بہت ضروری ہے کہ کیا یہ الائنس 3-4 مہینے 6 مہینے کے لیے ہونے جا رہی ہے یا یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن, اس لیے کہ جو پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں جو ایڈریس کیا شہباز شریف صاحب نے, اس میں کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ وہ 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک, اٹ اپیئرز کہ ان کا پروگرام ہے, بلکہ کہا بھی ہے 2-3 منسٹرز نے کہ یہ جو ٹرم ہے وہ ہم پوری کریں گے. اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اچھی بات یہ ہے کہ 2 بڑی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں کنسلٹ کر رہی ہیں, یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں ہے کوئی بھی, کسی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو جوڑ توڑ نہیں ہے ابھی کوئی. اگر یہ الائنس آرام سے بغیر کسی پرابلم کے چلتی رہی تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ جو برننگ ایشوز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل ہونے کی طرف جائیں گے. یہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کمپرومائز بھی نہیں کر رہی اپنی ڈیمانڈ. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول نے کئی دفعہ اپنی سپیچز میں مودی کا یار چور, آج یہ بیٹھیں گے بات کریں گے, آئی ڈونٹ نو. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ اس لیول پہ مت جائیں کہ جہاں آگے آپ کو بیٹھیں اور بات کرنی پڑے. لیکن بلاول پہ آئی نو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. یہ آپ کو بلاول کا مودی کا یار چور نظر آتا ہے. جو باقی لوگ وہ مودی کے بارے میں جن اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں سر وہ بھی وہی ہیں, وہ بھی وہی ہیں. بول جاتے ہیں. آج موقع یہ تو نہیں کہ ہم بلاول کے حوالے سے بات کریں, آج موقع تو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے بات کریں. بات ہے کہ پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے اور جو مقررہ آمدنی والے گروہ ہیں پاکستان میں, ہمیں ان کے مفاد کو دیکھنا ہے. اگر آپ ان کا مفاد نہیں دیکھیں گے تو ریاست کو نقصان ہوگا. ریاست افراد کا مجموع ہوتی ہے. اگر افراد غریب ہیں, بے روزگار ہیں, خوشحال نہیں ہیں, بدحال ہیں, روٹی ان کے گھر میں ہے نہیں ہے, گھروں میں بیویوں سے جھگڑے ہیں, بچوں سے جھگڑے ہیں, تو وہ ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی خواہ آپ اس کو ایٹم بم بھی دے دیں. ہم نے دیکھا روس کی جو ریاست تھی کتنے ایٹم بم تھے, بین الاقوامی تو ان کا کیا ہوا. جس وقت اقتصادی طور پہ وہ بدحال ہوا تو وہ بکھر گئی. تو سب سے پہلے تو سب لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں, بڑا خوش ہوں میں جلسے کر رہے ہیں, یہ ان کا ہسٹوریکل رائٹ ہے, تاریخ کا رائٹ ہے. کاش یہ دوسروں کو بھی جلسے کرنے کی اجازت دیتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جلسوں کو کنورٹ کرنا ووٹوں میں اٹس اے لانگ وے ٹو گو. جسٹ ریلیکس اینڈ انجوائے کریں. اتنا اچھا میوزک ہے, اتنی اچھا ماحول ہوتا ہے, اتنے رنگ برنگے جھنڈے ہوتے ہیں, ترانے ہوتے ہیں. اور ایک بات کہ خوب ہے, تاریخ بھی بڑی ظالم. ایک پارٹی کو ایک ہفتے میں اپنے 3 اسٹرانگ سلوگن سے پیچھے ہٹنا پڑا. اب یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیونکہ جاوید صاحب, ایک تو آپ اس کے اکنامک ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ نے یہ بھی مجھے ہم سب کو بتانا ہے کہ ہم کیا سوشو اکنامک کلیپس پہ بھی جا رہے ہیں. اچھا, دیر آر 2 تھنگس. پہلی تو میں بخاری صاحب سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اس وقت جو میری اطلاع کے مطابق, جس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں, جو تقسیم ہے نا آئینی عہدوں کی اور مستقبل کی ساؤتھ پنجاب کی سیٹوں سے, جس پہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ کنسرن ہے,
مسلم لیگ نون کے کچھ پولیٹیکل جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اپنا بہت سیریس کنسرن شو کر چکی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو ہم نے یہ سارا کچھ دے دینا ہے، اسٹیک پہ بھی ہم ہیں، اکنامک ریفارمز ہمارے سے ہو نہیں پا رہی، تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو سارا کچھ تو ہمارے گلے میں گیا نا، نقصان بھی ہمارا. تو یہ بڑا سیریس کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھی ڈسکشن میں آئے گا. اور جو آپ آئی ایم ایف اور جو سوشو اکنامک کمزوری کی بات کر رہے ہیں، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی بجائے جو پاکستان کا اس ٹائم اکنامک سچویشن ہے جس کی طرف ہلکا سا افتخار صاحب نے اشارہ کیا تھا، وہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے. پیٹرول کی پرائس بڑھنی ہے، بجلی کی پرائس بڑھنی ہے، ٹیکسز آپ پہ بڑھنے ہیں، تنخواہ دار طبقے پہ جس کی طرح آپ پہلے اشارہ کیا تھا اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. یہ کتنے روپے آپ نے ان کہا کی تھا بڑھے گا؟ تنخواہوں پہ میرا خیال ہے کم از کم 50 روپے 40 صرف ایک بات، 40 اچھا ان کی تنخواہوں پہ جو سلیب تھے وہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ بھی آپ ختم کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف ایک سیکنڈ کی افتخار کہ پاکستان کی اکنامک سروائیول اب لانگ ٹرم الیکشن میں ہے، ایک لانگ ٹرم اکنامک پالیسی میں، ٹو شارٹ ٹرم پولیٹیکل جو آپ اکنامک میجرز اڈاپٹ کریں گے، اس سے پاکستان میں ذرا افتخار صاحب کو لے لوں میں بفور صرف آئی اتنی بات کہنا چاہوں گا پی جے کہ میں ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن پارٹیوں سے کہ اس مہنگائی جو بڑھے گی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ دس ٹرمائل ول ناٹ بی ول ریمین ان یور کنٹرول. یہ جن اگر ایک دفعہ بوتل سے باہر آ گیا تو یہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ کسی کی قیادت یا کسی کا جلسہ یا کسی کی تقریر یا کسی کا بیان پھر اس خرابی کو روک سکے گا. سو پلیز بی کیئرفل. یہ کنٹری ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی کو اس میں رہنا ہے، ہم ہی کو اس کو چلانا ہے. چلیں جی، ایک ایز آلویز ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ بائیڈن کو تو یوکرین میں جینوسائیڈ نظر آ جاتا ہے، اس کو کشمیر میں جینوسائیڈ نظر نہیں آتا. بخاری صاحب اس پہ ذرا مجھے آپ نے بتانا ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. اور یہ جو آخری پارٹ ہے یہ بڑا میں کہوں گا کہ افسوس والا پارٹ ہے، کیونکہ جو ہندوستان جس کی کئی لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اور ہم امہ کو بھی دیکھتے ہیں، اوپیک کے لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بھی انڈیا سینٹرک نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی انڈیا سینٹرک نہیں ہے، ان کے اپنے رشتے ہیں، ہمارے اپنے رشتے ہیں. لیکن یہ جو ایتھنک کلینزنگ جو کر رہا ہے، جو کشمیر میں بھی کیا ہے، ہریانہ میں بھی، ہریانہ تو انہوں نے سپریٹ کر دیا نا پنجاب سے، اس پنجاب سے. کیونکہ سکھ وہاں تکڑے ہو رہے تھے، انہوں نے ان کو وہاں دھچکا دیا. اور اب یہ آل اوور انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا کرے. بخاری صاحب اس کو کون چیک کرے گا مجھے بتائیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دنیا میں ریئلائزیشن تو آ رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 2 ہندوستان کے وزیر گئے تھے، جن میں وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، اور اسی طرح سے امریکن بلنکن اور ان کے ڈیفنس منسٹر جو وہ بھی دونوں بیٹھے تھے. تو بات تو وہاں پر ہوئی کہ اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ سلوک بی جے پی کی حکومت اور اس کے RSS کے گنڈے کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ابھی یہ جو الہان عمر آئی ہے یہاں پر، اس نے بھی بڑی سٹرونگلی بات کی ہے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہندوستان میں ہو رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جوڑ توڑ اور سیاسی اپہیولز اس طرح کے چل رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہم نے ابھی تک کوئی فارن آفس نے سالڈ سٹینڈ نہیں لیا ہے. اور دوسری بات وہی جو ہمیشہ ہم ماتم کرتے ہیں کہ OIC کی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے اندر اور خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے. اور میرے خیال سے اس میں فردر تاخیر جو ہے وہ بڑی مجرمانہ ہوگی. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہمارے ہارٹس بلیڈ اور مسلمانوں کے ہارٹ بلیڈ کرنے چاہیے، اس لیے کہ جس قسم کی ریاستی غنڈہ گردی، ریاستی کرائمز کمٹ کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ میرے خیال سے دنیا میں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. اور اس کو ان ایبیٹڈ جاری رکھنا اور اس کے اوپر کسی انٹرنیشنل فورمز پر آواز نہ اٹھانے سے ہندوستان انکریج ہوتا رہے گا، اور یہ اس طرح کی کارروائیاں ہم روزانہ دیکھتے رہیں گے. افقار صاحب. میں تو یہ کہوں گا، ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتے رہیں کہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں ان کا کام ہے لوگوں سے ملیں، لوگوں سے انٹریکٹ کریں، ان کے دانشوروں کو بلائیں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ان کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو بلائیں، ان کے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بلائیں، ان کو بتائیں کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ان کو اس کام میں مصروف نہیں ہے. ابھی دیکھ لیا جس کام میں وہ مصروف ہوتے ہیں، ایک آدمی کی پتہ نہیں نااہلی ہے، نالائکی ہے یا لاپرواہی ہے، جس سے ہمارے پورے ملک کے اندر ایک قرآن بپا کر دیا اس آدمی نے. کاش یہ آدمی
کشمیر میں ہونے والے مظالم کے بارے میں بھی اسی قسم کی گفتگو کرتا ہو اور اسی قسم کی گفتگو کرنے کے بعد اسی قسم کے اپنا لیٹر بھیجتا ہو کہ جناب آج میں اتنے لوگوں کو ملا ہوں, آج میں کانگریس مین فلانے کو ملا ہوں, آج میں سینٹ کے فلانے رکن کو ملا ہوں, اس کو میں نے یہ کہانی سنائی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون امریکن ایمبیسڈر, میں تمام وہ لوگ جو فارن آفس میں کام کرتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ایک خون بھی ہو, ایک مسلمان کے ساتھ بھی زیادتی کشمیر میں ہو یا ہندوستان میں ہو, اس کا مقدمہ آپ نے لڑنا ہے. یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. بالکل صحیح. اور یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ بات نہیں کرتے ہیں, جسٹ فار دا ریکارڈ, اسحاق خاقوانی از پرابیبلی دی اونلی پولیٹیشین جس کو میں نے دیکھا ہے کہ انڈین ہائی کمشنر کو لاہور میں بلا کے مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرا کے اور سارے بتاتے ہیں ہائی کمشنرز کو پرانے کہ بھائی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ بھی فیڈ بیک دیتا ہوگا. لیکن ان کی جو بات ہے, ہم اس پہ کیوں نہیں ایک زور سے جا کے کام کرتے؟ اچھا پی جے, تھوڑی سی جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے نا, مسلمانوں کے خلاف جو نفرت, تشدد, غنڈہ گردی اور ایتھنک کلینزنگ اور جس طرح مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم ستم کی جو داستانیں ہم سنتے آ رہے ہیں, مودی جب سے اپنی حکومت میں آیا ہے, وہ تاریخ میں ایسی چیز نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ او آئی سی کے جو مسلم ممالک ہیں, ان کے مفادات انڈیا کے ساتھ اکنامک مفادات ایسے ہیں کہ وہ ایک سرٹن لائن سے آگے نہ وہ مسلمانوں کی سپورٹ کرتے ہیں نہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں. تو میں آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھاڑ میں چھوڑیں مسلمانوں کو, اور یار آپ انسان تو ہیں, انسانیت کے تقاضے پہ ہی کچھ خیال کر لیں. آج یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا, آپ سی این این اٹھا کے دیکھ لیں, بی بی سی اٹھا کے دیکھ لیں, ایسی ایسی فوٹیج دکھائی جا رہی ہیں جو کہ شاید پچھلے 40 سال سے کشمیر میں ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, لیکن ان کا پرسانِ حال کوئی نہیں ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ دنیا اپنے مفادات پہ چلتی ہے. آپ کی پالیسیز, فارن پالیسیز چلتی ہیں آپ کی اکنامک پالیسیز کے ساتھ. آپ اگر اکنامکلی سٹرونگ ہیں, آپ طاقت میں ہیں, تو دنیا آپ کی سنے گی, ورنہ نہیں سنے گی. تو میں آج ایک بات اور ریکویسٹ کروں گا تمام مسلم ممالک سے کہ آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ, جو پہلے بات کی تھی, انسانیت کے ناطے اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. سب سے بڑی بات, آپ سٹرونگ ہوں گے تو آپ کی بات سنے گا کوئی. اگر آپ کمزور ہیں تو جتنی مرضی آپ تقریریں کر لیں, جتنے مرضی لاجک دے لیں, جتنے مرضی انسانیت کی ظلم کی داستانیں بیان کرتے رہ جائیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ نہیں سنے گی. کیوں کہ طاقتور کی کوئی مورلز نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ امورلز کے تحت اپنی پاورز کو انجوائے کرتے ہیں. بخاری صاحب, ایک اور چیز, ہم تو بات کرتے رہتے ہیں یوکرین پہ, رشیا پہ. دیکھیں آپ رشیا کو اب سوئفٹ کوڈ آج سے وہ بند کر رہے ہیں, برٹن بند کر رہا ہے, اس کی وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ختم ہو گئیں. رشیا اتنا کرپل ہو جاتا ہے, پھر آپ رشیا کی مدد کریں گے, ہیومینیٹیرین ایڈ. یوکرین کی تو آج آپ کریں, تو وائی ڈونٹ وی سٹ اینڈ ٹاک آن دس؟ دیکھیے ہمارے بات چیت کرنے سے کچھ ہوگا نہیں نا. نہیں, میں انٹرنیشنل کو یہ تو انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں اور سب سے بڑے پلیئرز جو ہیں ان کی گیم ہے. یہ ایک طرح کی کولڈ وار پھر سے شروع ہو گئی ہوئی ہے, ایکٹیو وار ہے, لیکن یہ کہ کولڈ وار کی طرح سے یہ بھی کئی سالوں کے اوپر محیط رہے گی. پہلے قبضہ ہو جائے گا, پھر روس کا قبضہ چھڑوانے کی باتیں ہوں گی, پھر روس کی ٹرمینالوجی مانی جائے گی, پھر روس کو ساری فیسلٹیز واپس کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ انٹرنیشنل ارینا میں ہوتا ہے. اصل میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایٹ وٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم ہم ہسٹری کے کس طرف کھڑے ہیں. ہم نے ایک فیصلہ کر کے دیکھ لیا ہے, اس کی اب یہ ہمیں قیمت بھگتنی ہے. میں اس کی مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ ون رانگ ڈیسیژن بائی دا لیڈرشپ کین آلویز میک دا نیشن پے ان اے بگ وے. ڈیموکریسیز کی ہم بات کرتے ہیں. بورس جانسن نے ایک پارٹی کی رسپانڈ فائن ہو گیا, اور اب اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن بھی آ رہا ہے, کیئر سٹارمرز لے کے آ رہا ہے. اب وہاں اتنی سی بات ہے, اور ہم دیکھو اپنی پارلیمنٹ کا کیا ہم نے حال کیا. افتخار صاحب, نہیں, میں تو کچھ نہیں کہوں گا, یہ ہم تو اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں. آئی بلیو ان دا پارلیمنٹ ڈیموکریسی, آئی بلیو ان ڈیموکریسی. جب پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرو. اور مجھے ایک دکھ رہے گا پی جے کہ عمران خان بہت اچھا کھیل سکتا تھا, ڈیزالو کرتا اسمبلی, ریزائن کرتا, نئے الیکشنز کے لیے جاتا. بالکل. چلیں جی جنٹلمین, تھینک یو ویری مچ فار یور ویوز. کل آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے 8 بجے, اور ڈیولپنگ سٹوری آج عمران کیا کہتے ہیں اس جلسے کے اندر, بیکاز یہ جلسہ whether some people like it or not, it's a fact.
اینڈ دا فیکٹ از کہ آج شام کو یہ کیا کہتے ہیں جب وہ آئیں گے بات کریں گے کہ کہیں گے بھی یا نہیں کہیں گے کیونکہ بارش کا بڑا امکان ہے لوگ رہتے ہیں سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں دیٹ ریمینس ٹو بی سین بٹ وٹ ایور ہیپنس جس طرح ہم سارے یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں پلیز پلیز کیپ لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان خدا حافظ